बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं काशिफ सुलेमान। आज हम बात करेंगे, ख़ास तौर पे हमें नज़र तो आता है और बात करते हैं लोग इस वक्त ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग की, रजीम चेंज की बात करते हैं और इसके पीछे असल मकासद क्या हैं, क्या वो कौन सी फैमिलीज़ हैं जो दुनिया को चला रही हैं, वो कौन से लोग हैं जो असल इख्तियार रखते हैं, इसके अंदर इल्यूमिनाटीज़ का क्या किरदार है, इसके अंदर एप्स्टीन्स फाइल्स आई तो उसका क्या किरदार है, इसके अंदर जो दीगर मामलात हैं, जो बॉल है जिसको ईरान के अंदर जलाया गया, उसके बाद इसराइल के अंदर उसको कैसे देखा गया, उसके बाद कौन सी प्लानिंग की गई। वो कहते हैं ना, गालिब ने कहा था, हैं कवाकब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। तो नज़र कुछ आ रहा होता है, हो कुछ रहा होता है, लोगों को एक ही सिमत नज़र आ रही है, जी रजीम चेंज करना है या वहाँ पे तेल के। तो अगर तो रजीम चेंज करना होता या ये मकसद होता या सिर्फ आयतुल्ला खामनाई को शहीद करना मकसद होता तो ये बहुत पहले भी हो सकती थी, चीज़ें की जा सकती थी, 12 दिन की पीछे भी जंग चली थी। लेकिन इसके असल मकासद क्या हैं और जो सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं वो कौन सी है, आज आपको वो पहलू दिखाएंगे, उन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे जो अभी तक आपकी नज़र से नहीं गुज़रे होंगे और आपने नहीं सुने होंगे। इसके लिए आज हमने जिनको स्टूडियो में दावत दी है वो एक नौजवान सहाफ़ी हैं और वो स्कॉलर ऑफ पीस एंड काउंटर टेररिज्म है, अरफा काशिफ। अरफा साहबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त बात बहुत हो रही है ईरान, अमेरिका, इसराइल की जंग के हवाले से। अच्छा, लोग तो इसको एक नैरेटिव में ले रहे हैं कि रजीम चेंज के हवाले से, लेकिन आपका ये सब्जेक्ट भी है, आप दूसरी तरह भी इसको देखते हैं। एक तो ये एप्स्टीन फाइल्स आई, इसका क्या किस्सा है, पहले ज़रा ब्रीफ कीजिएगा और फिर हम आपसे चीज़ें आगे जानना शुरू करेंगे। Okay, first of all, thank you so much for inviting me here today. I'm really obliged to be here. Jaise ki you have discussed in your introduction, you're going to discuss about secret society, you want to know about Epstein file, you want to know about the ongoing Israel and Iran conflict and what US got to do with this all conflict, right? So अभी हम आपके एप्स्टीन फाइल वाले क्वेश्चन पे चलते हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू अनफोल्ड फ्यू सीक्रेट्स अबाउट इट. अभी तो बहुत लंबी डिस्कशन है रिगार्डिंग दिस. So basically Epstein file is regarding that one person, the one evil person. His name is Jeffrey Epstein, who was born in 1953 in United States. He is basically known to be an agent of Mossad. आप कह रही वो मुसाद का एजेंट था? बिल्कुल ऐसा थोड़ा ही. ब्रीफ उर्दू में भी करते जाएं, हमारे लोग जो हैं तो वो हाँ, तो वो अच्छा मुसाद का एजेंट था. Exactly. ठीक जी. मुसाद का एजेंट था जिसको इंजेक्ट किया गया था इन यूनाइटेड स्टेट्स. उसकी रीज़न ये थी so that he can have terms with the public figure, the major public figure. Now I'm going to name about them कि वो कौन से public figure, like Donald Trump, Bill Clinton, Michael Jackson, like MBS. So these are the major public figure which we know. इस तरह तो बेतहाशा उसके अंदर public figures हैं और जो कि 80s से चलते आ रहे हैं, 70s से चलते आ रहे हैं. तो एप्स्टीन फाइल बेसिकली होता ये है कि ये एक आइलैंड ख़रीदा जाता है, उसके अंदर दे डिड सम हीनियस इवल एक्ट्स for personal use and to give for crucifixion, or they did crucifixion of children, और ये एक sacrifice था basically, a sacrifice to give to the Satan. अब ये इसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं which we have to unfold. ये तो मैंने आपको इसके ऊपर अच्छा ठीक हो गया, एक तो ये हो गया आपने मुझे बताया. अब इसका ताल्लुक हम ईरान के साथ जो जंग है वो कैसे जोड़ते हैं? कुछ बातें ये हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ब्लैकमेल हुए हैं और उसके बाद जो है ये जो वार है इसको स्टार्ट किया गया, तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी इस फाइल के अंदर है. तो जब हम अभी सीक्रेट सोसाइटीज़ के ऊपर भी जाएंगे, इल्यूमिनाटीज़ के ऊपर भी जाएंगे, तो आप हमें पहले तो ये बताइएगा कि उनका नाम है तो ये उस वजह से है या ये क्या वजह है जो ये जंग का यहाँ पे आगाज़ हुआ, और एप्स्टीन फाइल के अंदर ट्रंप के हवाले से क्या है? Okay. So first we'll unfold the secret about what Trump got to do with the Epstein file. तो ट्रंप के बहुत मेजर रिलेशन थे विद जेफरी एप्स्टीन.
اور یہ صرف یہ ریلیشن نہیں تھا دیٹ ہی جسٹ یوز ٹو گو اینڈ اٹینڈ دا پارٹیز, اٹ واز نیور لائک دیٹ. وہ ان سب ایول ایکٹیویٹیز کے اندر ہی واز انوالوڈ ایز مچ ایز جیفری ایپسٹین. اچھا تھوڑا ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی بریف کریں, یہ ایول جو ایکٹیویٹیز آپ کہہ رہی ہیں, شیطانی جو بھی ان کے تھے کام, وہ کیا تھے, کیا کرتے تھے؟ بالکل. تو بیسیکلی وہ کرتے کیا تھے, جیفری ایپسٹین ہیڈ اے گرل فرینڈ, ہر نیم از گیسلین میکسویل. وہ کیا کرتی تھی, شی یوز ٹو ریکروٹ انڈر ایج مائنر گرلز اور دے یوز ٹو ابڈکٹ نیو بورن بیبی گرلز. آپ نے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ ان کا فوکس فیمیلس پہ تھا, وہ بھی انڈر ایج مائنر گرل. دا ریزن واز بیکاز جس کی وہ ورشپ کرتے ہیں, they ask for the sacrifice of underage minor girls. اب ہوتا کیا تھا, اس آئلینڈ کے اوپر minor age girls کو لے کے جاتے تھے for the personal use of Epstein and the associate people with him. وہ جتنی بھی پبلک فگرز کے اس کے اندر ہوتا کیا تھا, they used to molest them, they used to use them for their personal purposes. کچھ ایسا بھی ہوتا تھا, ایسی بھی فائلز کے اندر نے دیکھا ہے کہ they used to eat نیو بورن بیبی گرلز. کیا بچے کھاتے تھے؟ بالکل ایسے, یہ ڈائننگ ٹیبل پہ وہ رکھتے تھے بیبی گرلز کو, they used to stuff them and eat them ایسے جیسے کہ آپ کوئی نارمل میل کھا رہے ہیں. اور یہ بیسیکلی یہ ایک سیکریفائز ہوتا تھا, اور یہ ایک سیٹینک ریچول ہے بیسیکلی جس کو یہ فالو کرتے تھے. پھر اس کا خون اس طرح پینا جیسے آپ کوئی بھی کوئی ڈرنک پی رہے ہیں, تو ان کے لیے یہ کرنا ضروری تھا, یہ ایک سیکریفائز تھا. اچھا ایک تو یہ ہو گیا جی, تو اس کے اندر آپ, میں تو یہ پوچھیں, یہ تو وہ ہو گیا جو ایپسٹینس فائلز کے اندر ہو گیا. اب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کو چلا رہے ہیں, ہم بات کریں گے ان 13, لیکن ابھی آپ نے ایک بات بڑی کی کہ جی بچیوں کو جو ہے وہ زیادہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ جنگیں ہوتی ہیں یا چیزیں بچوں کو, یا ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے ایران کے اندر کوئی 150 سے زائد جو ہیں وہ بچیوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے. یہ بچیوں کا کیا قصہ ہے, ذرا اس حوالے سے بھی بتائیں. اچھا, یو ہیو نوٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ, آئی واز کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ, کیونکہ ان کا مینلی گول ہی یہی ہے, کیونکہ ان کا جس کو ورشپ کر رہے ہیں, ہز نیم از بال, ہی از آلسو نون ایز بیلزبب. تو بیسیکلی اس کو ہم فالس مسایا بھی کہتے ہیں, کرسچن کال ہم اینٹی کرائسٹ, فالن اینجل, یو نیم اٹ اینی تھنگ, بٹ ان کے لیے ہی از دا گاڈ. تو وہ سیکریفائز مانگتا ہے اسپیسیفکلی مائنر ایج گرلس کا. تبھی جہاں پہ بھی وار زون ہوتی ہے, دے اسپیسیفکلی ٹارگیٹ فیمیل گرلس, اور کوئی بھی بچے بھی ہو سکتے ہیں. اور ہماری مسلم کمیونٹی اور ورلڈ وائڈ بھی سب یہ کہتے ہیں کہ وائی دے آر ٹارگیٹنگ چلڈرن, مینلی ان کا ٹارگیٹ کیوں ہے, بچوں کو کیوں کرتے ہیں یہ بچے. ہاں جی, تو اس کا بیسیکلی ان کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ کر ہی رہے ہیں ٹارگیٹ, تو انہوں نے بچوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا ان کے لیے سیکریفائز ہوگا. یہ ان کی سیکرٹ سوسائٹی کا سیکریفائز. ہم سیکرٹ سوسائٹی پہ بھی آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہ جو آپ نے کہا کہ ان کا سیکریفائز جو ہوتا ہے, یہ جو قربانی دیتے ہیں, یہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں؟ بالکل شیطان کو خوش کرنے کے دیتے ہیں. دیکھیں آپ, کیونکہ ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, تو لیٹ می انفولڈ سم سیکرٹس اباؤٹ سیکرٹ سوسائٹی. So secret and mysteries were never revealed to a layman until you see through the lens of symbol. آپ کہہ رہی ہیں کہ جب تک ہم اس کو جو اس کے سمبلز نہیں ہیں, جو نشانیاں نہیں ہیں, اس کو نہیں دیکھتے ہیں, تو اس کو انفولڈ نہیں کرتے, تو عام بندے کو بات سمجھ نہیں آتی ہے. جی بتائیں کیا. اب یہ سمبلس جو ہے نا, یہ ہمارے ارد گرد ہیں, یہ ہماری سوسائٹی کے اندر اگر ہم اس کو نوٹس کریں. میں آپ کو ایک بڑی ریسنٹ ایگزامپل دیتی ہوں. آپ نے وہ لبوبو ڈال کا سنا ہوگا. ایوری بڈی از جسٹ گوئنگ کریزی اینڈ بائنگ اٹ, اینڈ مطلب کوئی بچہ مانگ رہے, دے آر لائک اوکے جسٹ گیٹ دم. یہ بہت غلط چیز ہے. لبوبو بیسیکلی واز اے ٹرینڈ, اے سیٹینک ٹرینڈ, شیطانی ٹرینڈ ہے. ایگزیکٹلی. یہ چلا ہی اس لیے تھا, یہ لوگوں کو چیک کرنے کے لیے. ہمارے فیمس برانڈز ہیں لائک گوچی اور بلنچیاگا. یہ بیسیکلی آپ ان کی ریمپ واک دیکھیں کہ آپ نیولی لانچڈ جو بھی آپ دیکھیں, جو بھی ان کا نیا فیشن ڈیزائن اسٹائل آتے ہیں, یس, یہ اب سیٹینک ریچولس کو دکھاتے ہیں. گوتھک, آپ نے بڑا نام سنا, گوتھک کلچر دکھاتے ہیں, گوتھک ڈریسز دکھاتے ہیں. اس کی ریزن یہ کہ انہوں نے سیٹینک ریچولس کو آپ کی لگژری کے ساتھ کمبائن کر دیا ہے, اور صرف لگژری کے ساتھ نہیں, اب آپ کی ڈیلی لائف کے ساتھ بھی. لبوبو از سم تھنگ دیٹ ایوری بڈی کین افورڈ.
اور بہت سی چیزیں ہیں. تو جس وجہ سے پھر یہ ٹرینڈ میں ہو گیا اینڈ ایوری بڈی ہیز ٹو فالو ٹرینڈ اب آج کل. تو یہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہو نہ جانتے ہوئے بھی انٹینشنلی یو آر فالوئنگ دیٹ ٹرینڈ, یو آر فالوئنگ دیٹ سیٹینک ریچول. تو یہ ایک ریزن ہوتی ہے کہ ٹرینڈ میں لانے کی, اور یہ ان کے کچھ سیٹینک ریچولز ہوتے ہیں. And all of this happening is to bring that false messiah to the world, جس کو ہم دجال بھی کہتے ہیں. اچھا, اب ہم آتے ہیں یہ دجال کی طرف. پہلے تو یہ بتائیں یہ جو سیکرٹ سوسائٹیز ہیں جی یہ کب سے ہیں؟ اور ایک بات ہوا کہ یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر بھی چلا, سیکرٹ سوسائٹیز کی بھی بات ہے, یہ کب سے چلا, امریکہ کیسے انوالو ہے, یہ بھی ذرا انفولڈ کیجیے. This is a very fun fact which I'm about to tell. Secret society is basically of all the members of Illuminati groups. Yeah, aajkal it's a very hot topic. Everybody's talking about Illuminati group, but nobody really knows that from where they are coming. Illuminati group کی جو secret society ہے that formed on 1st of May 1776. You should note this point. 1776, 1st of May. And how iconic is this that after just couple of months, America declared its independence on 4th of July 1776. So is it... اچھا, ذرا اگر میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایزی رہے گا اگر آپ اس کو ساتھ لیکن 1 مئی کو, یعنی آپ کہہ رہے ہیں 1776 کو جو ہے یہ الومیناٹیز جو سیکرٹ سوسائٹی ہے اس کا وجود آیا, اور جو 4 جولائی ہے اس کو 1776 کو اس میں امریکہ جو ہے انڈیپینڈنس انہوں نے اچھا ٹھیک ہے ان کی جو آزادی, اور وہ دن مناتے ہیں اپنا, تو ان کی جو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں سیکرٹ سوسائٹی کچھ ماہ پہلے اس سے وجود میں آئی ہے, اس کے بعد امریکہ وجود میں آیا. جی اب بتائیں. دیکھیے یو نو سنس وی آر سیئنگ تھنگس ان اے جیو پولیٹیکل لینس, تو ہمیں تھوڑا آؤٹ آف دا باکس اور بڑا بولڈ ہو کے سوچنا پڑے گا دیٹ ازنٹ اٹ سو کنوینئنٹ کہ ایک سیکرٹ سوسائٹی ایلومیناٹی گروپ آ رہا ہے 2 مہینے پہلے اور اس کے 2 مہینے بعد امریکہ از ڈکلیئرنگ اٹس انڈیپینڈنس. اب یہ کوئی ایک نارمل سیکرٹ سوسائٹی نہیں کہ جی بس انہوں نے شیطان کو پوچھنا, نو, دے آر کمنگ ود دا پروپیگنڈا ا نیو ایجنڈا دیٹ از دا نیو ورلڈ آرڈر. یہ امریکہ کے بننے سے 2 مہینے پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا تھا دیئر پروپیگنڈا دیئر ایجنڈا دیٹ از دا نیو ورلڈ آرڈر. اب نیو ورلڈ آرڈر ہوتا کیا ہے؟ نیو ورلڈ آرڈر از بیسیکلی ا کمپلیٹ رجیم شفٹ, یا آپ کے صرف اسٹیٹ کے اندر. اچھا, یہ خالی ایران رجیم شفٹ نہیں ہے, نہیں, آپ براڈ پرسپیکٹو میں بتا رہی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو آپ بتائیں آپ کیا کہیں. یہ پوری دنیا میں رجیم شفٹ ہوتی ہے, اور اس میں ہوتا کیا ہے انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کیا ہوا ہے دا نیو ورلڈ آرڈر مینس دا ون ریلیجن, یو ورشپ دا ون گاڈ, جو بھی ان کا گاڈ ہے, یو فالو دا ون لینگویج. آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیشنل یو اسپیک انگلش, اور اب یہ کمپلشن بن گئی بھی ہے, آپ ایک کرنسی یوز کرو گے. آپ دیکھیں کہ ہماری ٹریڈنگ ساری اس میں ڈالرز میں ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی ایک نیو ورلڈ آرڈر آیا تھا جس کے اندر آپ نے ایک کو فالو کرنا ہے, ایک ریلیجن, ایک کلچر, ایک مذہب ہوگا, ایک کلچر ہوگا, ایک جس طرح ڈالر چلتا ہے, یعنی ایک کرنسی ہوگی, ایک لینگویج ہوگی. تو اس کو جو ہے لیڈ کون کرے گا؟ یہ سیکرٹ سوسائٹیز. بالکل. اور سیکرٹ سوسائٹی تو آلریڈی ان کو لیڈ کر رہی ہے. دیر آر 13 فیملیز دیٹ آر لیڈنگ ہول ورلڈ. 13 فیملیز. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں 13 جو ہے خاندان وہ پوری دنیا کو چلا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, اس پہ بھی بات کریں گے ابھی آپ سے. یہ کون سی 13 خاندان ہیں؟ اینڈ دی فن فیکٹ از دیٹ آل آف دوز 13 فیملیز آر جوئش فیملیز. یہ 13 کی 13 جیوش ہی ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہی دنیا کو ہولڈ بھی کر رہی ہیں. وہ وہ چاہے میڈیا کے اندر ہو, وہ بزنسز کے اندر ہو, یا کوئی بھی پاور گیمز جو ہیں کوریڈورز, اس کے اندر یہ 13 فیملی جو ہیں وہ انوالو ہیں. اچھا, آپ مجھے کوئی بتا سکتی ہیں ان 13 فیملیز میں سے کیا؟ جی میں آپ کو یہ تو کافی ڈیٹیل میں چلے گا, میں آپ کو ایک ٹاپ کا بتاتی ہوں, دیٹ از نون ایز روتھ چائلڈ. 1800 کی بات ہے. ایک بندہ تھا, ہی واز آن ہز ڈیڈ بیڈ ان جرمنی. اس کے 5 بیٹے تھے. ہی کالڈ آل آف ہز سنس. پھر اس نے ان کو کہا کہ واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از کہ تم 5 نے ڈفرینٹ ملک میں جانا ہے. ایک نے فرانس میں, سوئٹزرلینڈ, اٹلی, UK, تم لوگوں نے جانا ہے اینڈ گو دیئر, اور اپنے فائنینشیل انسٹیٹیوشن بناؤ وہاں پہ جا کے. انہوں نے اپنے فائنینشیل انسٹیٹیوشن بنایا. وٹ دے یوز ٹو ڈو, وہ جو بھی وہاں کے منارکی سسٹم تھا یا وہاں پہ جو بھی ڈکٹیٹر سسٹم تھا, دے یوز ٹو فنڈ وارز.
وار کو فنڈ کرنے گئے تھے, ان کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو تھے وہ وار کو فنڈ کرتے تھے. جوش کا ہمیشہ یہ ایک ایجنڈا رہا ہے, اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا جیسا آج کل بھی جو جہاں پہ بھی وار ہو رہی ہے جوش کہیں نہ کہیں انوالوڈ ہے. آپ ورلڈ وار 1 دیکھ لیں, 2 دیکھ لیں, جوش انوالوڈ ہے. اس کیوں؟ کیونکہ وہ وار سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارا وار میں نقصان ہو اینڈ دے فنڈ وار, then they make business throughout the war. اچھا, آپ کہتے ہیں جنگوں کے ذریعے جو ہے یہ کاروبار بھی کرتے ہیں, پیسے بھی بناتے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. لوگوں کے لیے جنگ تو ایک تباہی ہے. آف کورس جب جنگ ہوتی ہے تو اسلحہ بھی بکتا ہے, تو وہ اسلحہ بھی بیچتے ہیں. اس کے بعد انفراسٹرکچر جو ہے سارا دوبارہ تعمیر بھی ہونا ہوتا ہے, کہیں پاور پلانٹس بھی لگیں گے, کہیں سڑکیں بھی بنیں گی, تو جو سارا انفراسٹرکچر ہے یہ وہاں سے دوبارہ پیسے جنریٹ کرتے ہیں. وہ کمپنیاں انہی کی ہیں, ان کی ہی ہیں. ایگزیکٹلی. اور انہوں نے ہی روتھ چائلڈ نے ہی بینکنگ امپائر بنایا تھا, پھر یہ دنیا میں پھیل گیا سارا. یہ بینکنگ امپائر انہی سے ہی آیا تھا. جیو سے. اچھا مجھے ایک ابھی ہم بات کر رہے تھے نیو ورلڈ آرڈر کی بھی. اچھا, نیو ورلڈ آرڈر کے اندر کچھ بات ہو رہی تھی کہ ان کا کیا کہنا ہے. یہ جو بک کسی کی آپ نے جو ہمیں بتائی ہے کوئی, تو اس بک کے اندر کوئی مزید کوئی ایسی چیز لکھی ہو یا کیا ہے تو کچھ بتائیں ہمارے. I would be more than happy to tell you. Basically book ہے The New World Order written by A. Ralph. اس کے اندر ہی unfolds so many secrets regarding secret societies and the New World Order. اب میں آپ کو نیو ورلڈ آرڈر کا ایک سیکرٹ بتاتی ہوں. سب نے ہی $1 کا بل دکھا ہوا ہے. آپ اس کی بیک سائڈ پہ دیکھیں, دیر از اے پیرامڈ, اس کے اوپر ایک آئی ہے. پیرامڈ بیسیکلی مڈل ایسٹ کو سمبلائز کرتا ہے, اور مڈل ایسٹ ہی سب کی نظر ہے اس پہ, اور وہ کیوں ہے ول کم آن دیٹ لیٹر آن. پھر اس کے بعد ون آئی, وی آل نو ون آئی از واٹ ون آئی از. یہ ایک دجال کا سمبل ہے. نیچے لیٹن میں کچھ لکھا ہوا ہے, آئی ایم ریئلی سوری آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پروناؤنس اٹ, جس کا مطلب لیٹن سے اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں دیٹ مینس دا نیو ورلڈ آرڈر. ان کے کرنسی پہ لکھا ہوا, اور یہ کرنسی آپ پوری دنیا میں اس سے تھرو ٹریڈنگ کرتے ہیں. تو یہی ایک ریزن ہے یہ ایک رجیم شفٹ لائے ہیں. اب بیسیکلی یہ تھوڑا سا ڈیویٹ ہو جائے گا ٹاپک سے, بٹ یو ایس اور چائنا کا کانفلکٹ بھی یہی ہے کہ چائنا وانٹس ٹو ٹریڈ ایرن جوان, جس سے یہ ہوگا کہ ان کی ہیجمنی بن جائے گی اور کرنسی. پھر وہ رجیم شفٹ نہیں نہ ہوگی, وہ تو پھر یہ ہوگا کہ ادھر ایک علیحدہ اس کا کاؤنٹر جو ہے کھڑا ہو جائے, پاور ادھر, ہاں جی ان کی ہو گئی. تو یہ نہیں نہ ہو سکتا. ورلڈ آرڈر میں تو ایک ہی ہے. اب اس بک کے اندر بیسیکلی اس نے جو سیکرٹس انفولڈ کیے سیکرٹ سوسائٹیز کے بارے میں, دیٹ اف یو آر لوکنگ ٹو جوائن سیکرٹ سوسائٹی, وہ آپ سے انٹرویو کریں گے جس کے اندر دے گونا آسک دیٹ آر یو ریڈی ٹو سلاٹر کڈس, آر یو ریڈی ٹو مولیسٹ کڈس, are you ready to do genocide, to massacre of hundreds and tens of thousands of people? Are you ready to even do suicide? Are you ready to betray your God? Are you ready to betray your country? ایگزیکٹلی. تو اگر تو لیکن آپ کہہ رہی ہیں یعنی اگر اس سوسائٹی میں جانا ہے, جو اگر آپ سے پوچھتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ کیا آپ اپنے ملک کو دھوکہ دے سکتے ہیں, بچوں کو مار سکتے ہیں, خودکشی کر سکتے ہیں, نعوذ باللہ خدا کے ساتھ جو ہے دھوکہ کر سکتے ہیں, اس طرح کی ساری چیزیں یہ اچھا الومناٹیز میں جانے کا. ہاں جی, اور اگر آپ ان سب کیٹیگریز پہ فال کرتے ہیں دین یو آر گوئنگ ٹو بی دا ممبر آف الومناٹی گروپ. تو بیسیکلی اس بک کے اندر یہ ہے. اور ایک بڑی میں نے ایک بات دیکھی جس سے میں بڑا حیران رہ گئی. اس کے اندر بک کے اندر یہ بھی لکھا تھا الومناٹی گروپ کا بیسک ایجنڈا یہ ہے, گاڈ فاربڈ ٹو کٹ گاڈ آؤٹ آف دا پکچر اینڈ ڈیفائز لوسیفر. جس کا مطلب یہ ہے کہ گاڈ فاربڈ آپ گاڈ کی ایگزسٹنس کو ہٹا دو اینڈ دین ورشپ لوسیفر. اینڈ ہو لوسیفر از, ہی از دا فالن اینجل. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا وہ کہ نعوذ باللہ خدا کو ہٹا دیں اور شیطان کی پوجا کریں. بالکل. اچھا یہ کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, میرے خیال میں اس پہ مووی کوئی ہے. جی جی اس پہ مووی بھی ہے, ٹام کروز کی مووی ہے دا آئیز وائٹ شٹ ہے. اس کے اوپر انہوں نے سیکرٹ سوسائٹی کے ہی بارے میں بنایا ہوا ہے کہ وہ ایک سیکرٹ سوسائٹی میں جاتا ہے اینڈ ہی واز شاک ٹو سی کہ وہاں پہ جس قسم کی ہینیس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, اور پھر جس طرح اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے بیکاز ہی نیور وانٹیڈ ٹو بی دا پارٹ آف اٹ. تو یہ اس پہ ایک مووی بنی ہوئی ہے اینڈ آئی وڈ ریئلی ریکمینڈ ایوری ون ٹو واچ اٹ. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں کہ اب ہم ایک بڑا میجر ٹاپک ہے بال کے حوالے سے, بڑا ڈسکس بھی ہو رہا ہے, عام عوام کو تو نہیں پتہ یہ کیا ہے بال, تو وہ تو ہمارا کرکٹ بال ہی سمجھ لیں گے. تو یہ بال کیا ہے اور اس کا ایران سے کیا تعلق ہے اور اس کا اسرائیل سے کیا تعلق ہے, ذرا اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا.
بیسیکلی بال جس کا ہم نے ڈسکس کیا بھی کہ جس کو بیلزبب بھی یہ لوگ کہتے ہیں ان دا فل فارم, یہ ان کا ایک یہ فالن اینجل ہے جس کی آنے کی تیاری ہو رہی ہے. اسرائیل اور ایران کا کانفلکٹ ویسے آن گوئنگ تو تھا ہی, اس کے دیر آر سو مینی ریزنس کہ ان کو آن گوئنگ کیوں تھا. ہم اس کا بتا, ہاں یہ بال کے اوپر آپ نے مجھے ابھی ایک چیز کی, یہ بال جو ہے یہ ان کا کیا ہے؟ ان کا گاڈ ہے, دے ورشپ. اچھا ٹھیک ٹھیک بتائیں, ہم میں ذرا اس کو کرتا ہوں. اب اسرائیل اور ایران کا ریسنٹ کانفلکٹ تب ہوا, یہ جو لاسٹ منتھ کی بات ہے, ایران کے اندر لوگوں نے ایک بال کا اسٹیچو بنایا جس کے اوپر اسرائیل کا جھنڈا تھا اور انہوں نے 666 لکھا. 666 از بیسیکلی سیٹینک کوڈ, شیطانی کوڈ ہے. جی شیطانی کوڈ ہے, یہ لکھا. اس کے بعد انہوں نے اس کو جلا دیا بال کو. جی بال بھی شیطانی ہے. ہاں جی بالکل. تو اس کے اسٹیچو کو جب جلایا تو آئی تھنک یہ اتنی سچویشن فلیئرڈ اپ ہو گئی کہ پھر اسرائیل نے جو بھی اٹیک کیا, اسٹرائکس ہوئی اور پہ ایران نے ریٹیلیٹ کیا. تو اسرائیل تو پوچھتا ہے نا اس کو. جی بالکل. اچھا جی, اور یہ کیونکہ یہ ان کا کانسیپٹ کیا ہے, بال آئے گا کیا ہے, کیا پتا؟ بیسیکلی ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بال بیسیکلی ان کا مسایا ہے جس کو ہم فالس مسایا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ وہ آئے گا اینڈ ہی از گوئنگ ٹو سیو دا ورلڈ, ہی از گوئنگ ٹو سیو آل دا جیوز, جس کے لیے تھرڈ ٹیمپل بھی بن رہا ہے. ٹیمپل کی بھی بڑی اسٹوری ہے کہ جی یہ بات ہے جب رومنز آئے تھے تو تب جوز وہاں پہ تھے, لیکن رومن نے ان کو نکال دیا تھا اینڈ دین دے ڈیمولش دا ہول ٹیمپل, اور اس کو پھر انہوں نے ایک رومن کیتھولک چرچ میں بنا لیا تھا. اس کے بعد خیر وہ واپس آئے, انہوں نے پھر ٹیمپل بنایا, پھر ان کو نکال. جیوز کے ساتھ پوری زندگی یہی ہوا ہے دیٹ دے ہیو بین ککڈ آؤٹ آل آف دیئر لائف اینڈ نیگلیکٹڈ اینڈ ریجیکٹڈ. اب یہ ریزن ہے کہ اب یہ جو تھرڈ ٹیمپل ہے, یہ جس کو ہم اپنی الاقصی ماسک کہتے ہیں, یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے بیکاز دس از دیئر سیکرڈ پلیس. یہ فرسٹلی سولومن نے بنائی تھی, جس کو ہم پروفٹ سلیمان کہتے ہیں, یہ پروفٹ سولومن نے بنائی تھی, جس کا بہت زیادہ ایفیلیشن جوئش کے ساتھ ہے. ٹھیک. پھر اب ان کے لیے یہ ساری جنگ ہی اسی کے پیچھے ہے کہ اس کو وہ کیپچر کریں گے. ہم یہ جانیں ابھی, یہ جو مجھے کلیئر کرتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ, کیونکہ لوگوں کا بڑا انٹرسٹ, یہ جو بال کی بات کر رہے ہیں یہ شیطان ہے, آپ کہہ رہی ہیں اسرائیل اس کو پوچھتا ہے جس کو فالس مسایا آپ کے ہم کہتے ہیں, اور وہ مسایا اپنا یعنی وہ جو مسیح دجال کی بات کر رہے ہیں وہ یہ بال جو ہے یہ آپ دجال بھی کیس ہے. ہاں بالکل. تو آپ آسان لفظوں میں ہمارے لوگوں کو بتائیں تاکہ سمجھ جائے کہ بیسیکلی وہ دجال کی تیاری کر رہا ہے اسرائیل, اور وہ سمجھتا ہے یہ بال جو ہے یہ دجال ہے, اور ایران کے اندر جو ہے وہ دجال کو جلایا گیا ہے. بالکل ایسا. اور یہ بھی ایک کانفلکٹ کی وجہ ہے جو دونوں کے درمیان جو رفٹ ہے, اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے, ایک ایپسٹین فائلز کے حوالے سے بھی ہے, سیکرٹ سوسائٹی کے حوالے سے بھی ہے, اور یہ جو رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں تو جو آپ کہہ رہی ہیں نیو ورلڈ آرڈر والی وہ بھی ہے. تو یہ سارے بیسیکلی ڈاٹس ہیں, اگر آپ کنیکٹ کرتے چلے جائیں تو آپ کو بات سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے کہ وہ آ گئے ہیں. ایک ڈاٹس آپ کا لگا کہ ایپسٹین فائلز کے اوپر جو ہے اب بات کی جگہ ایران اسرائیل امریکہ جنگ کی بات ہو رہی ہے, وہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی نام تھا اور دیگر بڑی جو سیلیبریٹیز ہیں ان کا نام بھی ہے. آپ نے بھی صرف یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایپسٹین فائلز پڑھی بھی ہیں؟ میں نے ایپسٹین فائلز پڑھی ہیں, جس وجہ سے نہ صرف پڑھی ہیں میں نے دیکھی بھی ہیں, اس کے اوپر ڈاکیومنٹریز بھی بنی ہے, فلدی رچ جس کا نام ہے فلدی رچ بائی جیفری ایپسٹین. یہ ڈاکیومنٹریز ریلیز ہوئی تھی ان 2022, بٹ اس کی رینکنگ فرسٹ پہ گئی ہے یہ ابھی 2-3 مہینے پہلے اسی سال میں جب یہ فائلز ریلیز ہوئی ہیں. اس سے پہلے کسی نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوا. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کوئی سیزن ہے جو نیٹفلکس پہلے بنا ہوا ہے 2020 میں, لیکن اس وقت وہ رینکنگ 1 پہ چل رہا ہے. ہاں تب گئے جب فائلز ریلیز ہوئی. اچھا, یہ جو اب سیکرٹ سوسائٹیز ہیں یہ کیسے کام کرتی ہیں, اور اب یہ 13 ملک جو ہیں یہی ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ نے بتایا جس طرح بینک کے آغاز ہوں امریکہ کے بننے سے پہلے جو ہے یہ سوسائٹی سٹارٹ ہوئی, تو آگے اس کے اندر یہ جو سیکرٹ سوسائٹیز ہیں یہ کیسے کام کرتی ہیں, اور آیا آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی ہولڈ شولڈ کر سکتی ہیں؟ ہولڈ تو ہے بہت ساری دنیا کے اندر کیونکہ پیسے کے ساتھ ہے, تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں سیکرٹ سوسائٹیز کو, یہ کیسے ہیں؟
देखिए सीक्रेट सोसाइटी का हमारी पूरी दुनिया में एक बहुत मेजर रोल है. आप अपने लेफ़्ट देखें, राइट देखें, आपकी मीडिया होगी, आपका हॉलीवुड, आपका बॉलीवुड हो गया, आपका मेडिकल हो गया, आपकी एजुकेशन, आप जो सिलेबस पढ़ते हैं, और ये सब ये जो सुना पोएम्स भी बन के एक Exactly. आजकल मैंने ये देखना बड़ा शुरू किया, वो कौन सी पोएम है उसके ऊपर भी बड़ा जिक्र है जी. कि ये हमारे बच्चों को इस तरफ लगा रहे हैं. ज़रा ये आखिरी बस क्वेश्चन है, इसको आप ज़रा कंक्लूड भी कर दें और इसमें मैसेज भी दें कि जो आजकल के माएँ हैं वो उनको फ़ोन्स देती हैं या स्क्रीन वॉचिंग है, वो कौन सी पोएम्स हैं. और मैंने कोई पोएम सुनी कि उसके में कह रहे हैं कि ये जो आपने अभी एप्स्टीन्स फाइल्स का जिक्र जी. किया है उस हवाले से भी है, तो ज़रा बताइएगा. बेसिकली तो रिसेंटली बहुत से नए गाने भी हैं और जो कि सैटेनिक सॉन्ग्स हैं, बट ये एक बहुत पुराना पोइम है जिसका नाम है आमा बाबी गर्ल. इसको तो मैंने जो है डीकोड किया था 6 years बैक विद माय कलीग्स, बट नोबडी टुक इट सीरियसली क्योंकि किसी को उस टाइम समझ ही नहीं थी. लेकिन आप उसके लिरिक्स सुने आमा बाबी गर्ल के, तो वो बिल्कुल फॉल कर रहे हैं उस सब कैटेगरीज में जो कि उस आइलैंड पे हुआ है. अच्छा, जो एप्स्टीन फाइल्स का जो आप कह रही हैं जो आयरलैंड में जो उन बच्चियों के साथ होता था, ये उसी को पोर्ट्रे कर रही है जो पोएम. आप खुद वो सुने, आप उसके लिरिक्स देखें, उसको डीकोड करें, आपको खुद समझ आ जाएगा. इतनी ऑब्वियस चीज़ें हमारे सामने होती हैं जो कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं. एंड आई थिंक ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए बीइंग अ मुस्लिम. जैसे कि अभी आप ईरान को देखें, 50 out of 57 countries, आई थिंक दिस इज़ द ओनली मुस्लिम स्टेट. फॉर मी दिस इज़ द ओनली मुस्लिम स्टेट जो कि ईवल के अगेंस्ट खड़ा है, जो कि नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट खड़ा है और नॉन मुस्लिम्स के हीनियस एक्ट्स के अगेंस्ट खड़ा हुआ है. तो आई थिंक कि हम सबको ईरान को सपोर्ट करना चाहिए. और ईरान की जो आपने स्टार्ट में बात की थी, ईरान इसराइल की जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके पीछे बहुत से रीजन. बिल्कुल आपने बात ठीक की कि ये डॉट्स मिलाते चले जाएं तो चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाती हैं. हमारे पास एक वक्त होता है और हम वक्त की कैद में हैं, एक महदूद. तो आपसे दोबारा भी बात होगी और दोबारा बात के अंदर हम आपसे जानना चाहेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस खित्ते के हवाले से किस तरह देखती हैं, तो बात होगी. अरफा काशिफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया. नाज़रीन, आपने बात सुनी, आज का प्रोग्राम देखा, बिल्कुल मुख्तलिफ बातें थी, रूटीन से हट के थी. हमने आज के प्रोग्राम में जाना कि ये जो 13 फैमिलीज़ हैं ये कैसे काम करती हैं, दुनिया को कैसे चलाया जा रहा है, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ये क्या है, एप्स्टीन फाइल के अंदर क्या था. अगर हम इन डॉट्स को कनेक्ट करते चले जाएं तो आपको बआसानी समझ आ जाएगा कि ये सिर्फ एक वजह नहीं है जिसके करके ईरान, इसराइल और अमेरिका जो है उनके अंदर ये जंग का आगाज़ हुआ. बहुत से डॉट्स हैं, आप इनको जोड़ें और उससे समझें कि इस वक्त जो दुनिया है वो उसको इनसे कौन से ख़तरात जो हैं दरपेश हैं. और इसके अंदर हमने ये भी जाना है कि किस तरह मीडिया के ज़रिए जो है वो आपके बच्चों की जो है वो ज़हन साजी की जा रही है. अभी आई एम बारबी गर्ल जो भी पोएम है और बहुत सुनी गई है, मैंने भी सुनी हुई है, कभी घर में लगी हुई सुन ली होगी. तो मेरा मतलब है ये वो आम चीज़ है जो बहुत ज़्यादा सुनी गई, लेकिन इसके मैसेज जो हैं वो आज सुन के मैं हैरान हूँ कि ये वो पोएम्स हैं जिनके वो उस आइलैंड से ताल्लुक़ हैं जहाँ पर एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से जहाँ बताया गया कि बच्चियाँ जाती थी और उन्होंने अपना मसला जो है वो इस पोएम के ज़रिए बयान किया हुआ है. और बहुत से डॉट्स इस तरह के और भी हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है और किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. तो इस हवाले से जो अवेयरनेस है आम आवाम को दी जानी चाहिए, आगाही दी जानी चाहिए ताकि वो इस खेल को समझ सकें. और जो भी पाकिस्तान है या मुस्लिम ममालिक हैं, ज़रूरत ये है कि ये जो शैतानी अमल जारी है मुसलमानों को, उम्मत मुसलमा को मुत्तहद होना चाहिए. जिस तरह हम पाकिस्तान में बात करते हैं कि एक पेज पे हैं तो उम्मत मुसलमा को एक पेज के ऊपर होना चाहिए. इसके साथ ही जो है वो काशिफ सुलेमान को इजाज़त दीजिए. अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.